अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बरादरान व ख़ारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुए हैं दरसे अक़ाइद लेकर। लिहाजा आप हज़रात को खुशामदीद कहते हैं ऑनलाइन यूथ इस्लामिक क्लासेस में। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आगाज़ में एक दो बात करना चाहता हूँ, वो ये कि आप तमामी हज़रात का जिन्होंने बहुत ही पाबंदी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ शिरकत की, दर्स से कुछ ना कुछ हासिल किया, सवालात किए, इसी तरह अपनी एक्टिविटी दिखाई, और हमें उम्मीद है परवरदिगार आलम की ज़ात पर और यकीन है कि उसने ये तौफ़ीक़ दी थी तो वो हमें इस इल्म की हिफाजत और इस राह पे चलने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। ज़ाहिर सी बात है, ये इल्म जो हमने अभी तक सीखा इल्म अक़ाइद के सिलसिले में, ये अक़्ल के ज़रिए से सीखा। अक़्ल एक हद तक हमारे लिए मददगार होती है, लेकिन असल वही फ़ितरत है, और फ़ितरत को जगाने के लिए हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर सकते हैं अपनी तौफ़ीक़ात के लिए। मरहला और सेशन जहाँ तक महसूस हो रहा है, ये आज आखिरी सेशन होगा। लिहाजा आप तमाम हज़रात के शुक्रिया अदा करने के बाद हम कुछ गुजारिशात आपसे करेंगे। वो ये कि वक्त बहुत महदूद था, माह मुबारक रमज़ान था, बहुत सारी मसरूफ़ियात थीं, आपकी भी मसरूफ़ियात होंगी, हमारी भी मसरूफ़ियात थीं। उसके बाद ये दर्स का सिलसिला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम तक ये सिलसिला पहुंचा है, और माज़रत चाहते हैं उस अपनी उन कोताहियों के लिए कि जिनकी बिना पर, या उन मसरूफ़ियात की वजह से जिनकी बिना पर हम आपकी खिदमत में कुछ जलसात और कुछ सेशन हाज़िर नहीं हो सके, बीच बीच में मसरूफ़ियात की वजह से या कुछ तबीयत की वजह से गैर हाज़िर रहना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला नबूवत तक पहुंच गया है, और नबूवत का आज आखिरी सेशन है। यानी तौहीद, अदल और नबूवत को, तीन चीज़ों को हमने एक हद तक, एक लेवल तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी दो चीज़ें जो अहम हमारे उसूल दीन में रह जाती हैं, वो इमामत और क़यामत है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे जस्तजू रखेंगे माह मुबारक रमज़ान में तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग दिलचस्पी रखेंगे तो इस सिलसिले को हफ्तावार हम कर सकते हैं, वीकली एक लेक्चर आपकी खिदमत में पहुंचा दिया जाए। लेकिन शर्त यही होगी कि आप लोग उसमें सीरियस हों, चाहेंगे, दिलचस्पी रखेंगे तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, वरना यहीं पर ही इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी मसरूफ़ियात होती हैं, इसीलिए वीकली कहा गया। आप लोगों की भी ज़ाहिर सी बातें मसरूफ़ियात होंगी। बहरहाल इम्तिहानात के बारे में, जो इम्तिहानात इन तमाम दरसों के होंगे, अहकाम और अक़ाइद के किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, इंशाअल्लाह ये सारी डिटेल हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको आज रात या कल सुबह तक पहुंचा देंगे। अब हम दर्स की वो बाकी चीज़ें जो नबूवत के हवाले से रह गई हैं, वो आपकी खिदमत में पहुँचा रहे हैं। नबूवत के बारे में मरहला यहाँ तक पहुँचा था, नबूवत आम्मा जो तमाम अम्बिया के बारे में है, वो ये कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए से हम नबी को पहचान सकते हैं, या नबी की खुसूसियात में वो चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इल्म है और बशारत है, और इसके अलावा मोजज़ा है। यहाँ पर दो चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं जिनका ज़िक्र करना बेपनाह ज़रूरी है। एक चीज़ है इस्मत, और एक चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं वो वही, यानी वो इल्म में ही आती है, लेकिन वही एक अलग से चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर का पढ़ना और जानना मुख्तसर तौर पे हमारे लिए बेपनाह ज़रूरी है। इस्मत लफ्ज़ सुना होगा आपने। इस्मत किसे कहते हैं? ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्मत कहते हैं निगहदारी को, रोकने को, कंट्रोल करने को इस्मत कहा जाता है। ये लुगत में माना है, डिक्शनरी में मीनिंग है। लेकिन जब हम आते हैं इल्म कलाम और उसूल अक़ाइद में, दरस अक़ाइद में टेक्निकल मीनिंग तलाश करते हैं इस्मत के, तो यहाँ पे मिलता है कि अपने आप को गुनाहों से रोकना और कंट्रोल करना,
اسے عصمت کہا جاتا ہے، اسی لیے لفظ عصمت سے معصوم بنا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے تمام کے تمام انبیاء 1,24,000 نبی سب کے سب کیا تھے؟ معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا یہاں پر ہم عصمت کو ثابت کریں گے کہ عصمت نبی کے لیے کیوں ضروری ہے، کس لیے انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے تھے اور عصمت ان کے لیے کیوں ضروری ہوتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ جی، عصمت جو ہے سب سے پہلے گناہ سے عصمت ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے، نبیوں کو جو بھیجا گیا ہے، وہ نجات کے لیے بھیجا گیا ہے، برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے، گناہوں سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی در حقیقت یہ ہے کہ نبی ہر برائی کا دشمن ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے ہر برائی سے، وہ کسی بھی طریقے کا گناہ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چوری ہو، وغیرہ وغیرہ بہت سارے گناہ ہیں، ان سب سے نفرت کرتا ہے۔ تبھی نفرت کرے گا تبھی تو ہمیں نجات دلا پائے گا۔ لہٰذا نبی معصوم اس لیے ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی خود گناہ گار ہو جائے تو وہ انسان کے جو خود گناہ گار ہو وہ کسی کو کیسے گناہوں سے بچا سکتا ہے، کسی کو کیسے برائیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ برائیوں سے نجات وہی دے سکتا ہے، دلیل پہ غور کیجئے گا، جو خود معصوم ہو، جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ ہم نبی کو معصوم مانیں، اور خدا کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ جسے بھیجے اسے معصوم بنا کر بھیجے۔ لہذا ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں اور صاحب عصمت ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ نبی گناہ تو بہت دور کی بات ہے، خطا بھی نہیں کر سکتا نبی، اشتباہ بھی نہیں کر سکتا۔ گناہ ایک الگ چیز ہے، خطا الگ چیز ہے۔ خطا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں سزا نہیں ملے گی، لیکن وہ غلطی جسے ہم کہہ دیتے ہیں، خطا جسے کہہ دیتے ہیں۔ لہذا نبی کے یہاں خطا کا بھی امکان نہیں ہے، غلطی کا بھی امکان نہیں ہے۔ یہ اس مرحلے پر عصمت کے فائز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو یہاں پر کہی جاتی ہے کہ نبی ترک اولا کر دیتے ہیں۔ نبی سے ترک اولا ہونا ممکن ہے۔ ترک اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسا کام کہ جو گناہ نہ ہو لیکن نبی کی شایان شان نہ ہو۔ غور کیجئے گا، یعنی نبی کی شان کے مطابق نہ ہو مگر وہ گناہ بھی نہ ہو، اسے ترک اولا کہتے ہیں۔ مثلا جیسے بہت سارے نبیوں سے یہ ہوا ہے، جناب داؤد ہیں، جناب یوسف ہیں، جناب یعقوب ہیں، جناب آدم ہیں، یہ ان تمام کی تمام مثالیں میں نے شاید عرض بھی کی تھی، جناب یعقوب کی مثال، کہ یہ ترک اولا ہو سکتا ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم یہاں پر جو مثال دے سکتے ہیں وہ مثال یہ ہے کہ جناب داؤد کی مثال ہے۔ جناب داؤد کی مثال یہ ہے کہ جناب داؤد نے فیصلہ کیا دو لوگوں کے درمیان، ایک بندے کے پاس 99 گوسفند بکریاں تھیں یعنی، اور ایک کے پاس ایک تھی 100 میں سے۔ تو جو 99 والا جس کے پاس 99 گوسفند تھیں، وہ اس بندے پر جبر کر رہا تھا جس پہ ایک تھی، اس ایک کو بھی اپنے غلے میں شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ دونوں کے دونوں جناب داؤد نبی کے پاس پہنچے اپنے فیصلے کے لیے۔ جناب داؤد نبی نے کیا کیا؟ جناب داؤد نبی نے اس ایک بندے کے حق میں فیصلہ سنایا جس کی واقعاً ایک گوسفند تھی، وہ اس کا مالک حقیقی تھا۔ جناب داؤد نے صحیح فیصلہ سنایا، لیکن جناب داؤد نے اس بندے کی بات سننے سے پہلے فیصلہ سنا دیا۔ کس بندے کی؟ جس کے پاس 99 گوسفند تھی، جبکہ وہ حق پہ نہیں تھا۔ تو یہ فیصلے کا طریقہ اور اس کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ دونوں کی بات کو سنیں تب فیصلہ دیں، لیکن جناب داؤد نبی نے ایک بندے کی بات کو نہیں سنا جبکہ وہ باطل پہ تھا، پھر بھی خدا نے اس کو ترک اولا محسوب کیا، یعنی شان نبی اور شان عدالت کے خلاف تھا۔ لہٰذا جناب داؤد کو اس کی سزا بھی دی گئی کہ 40 دن انہیں ایک الگ اس پہ توبہ کرنی پڑی، اور لگاتار جناب داؤد نے توبہ کی، تب ان کے اس توبہ کو قبول کیا گیا۔ لہذا نبی سے ترک اولا کا امکان ہے، لیکن گناہ، غلطی، خطا اور اشتباہ کا امکان نہیں ہے۔ لہذا معصوم اور عصمت ہونے کا چیپٹر
یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں. دوسرا ایک اور چیپٹر ہے وحی کا. نبی کی علامت یہ، نبی وہ ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے. وحی کے کیا معنی ہے؟ وحی کے معنی ہے کہ رمز کی بات کرنا، راز کی بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا. یہ ڈکشنری میں میننگ ہے. اصطلاح میں ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ ٹیکنیکل میننگ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی بات کو اپنے نبی تک پہنچاتا ہے آہستہ سے، راز کے ذریعے، بغیر اس کے کہ کوئی اور اس بات کو سمجھے، صرف نبی ہی سمجھے. اس صورت کو، اس حالت کو وحی کہتے ہیں، اس عمل کو وحی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی بات، اپنی آیت، اپنا پیغام اپنے نبی تک پہنچاتا ہے بہت راز کے ذریعے سے، یا کسی فرشتے کے ذریعے، یا خواب کے ذریعے. اس کی الگ الگ حالتیں مل جاتی ہیں. یعنی وہی کسی نبی کو جو ہے وہ کسی درخت کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی آواز کے ذریعے سے ہوتی ہے، بہت ساری اس کی الگ الگ صورتحال ہیں. یا کسی نبی کو وہی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے سے، حضوری حالت میں وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں ایسے. یا کسی نبی کو وہی ہوتی ہے کہ وہ خواب میں فرشتے کو دیکھتے ہیں، خواب میں فرشتہ آ کر بتا دیتا ہے. یہ وحی کی صورتحال ہے. لیکن خود یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وحی کی کچھ خصوصیات ہیں. وہ خصوصیات یہ ہیں، وحی کی خصوصیات کو ملاحظہ کیجئے گا کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ کامن سینس کے ذریعے سے یا ان 5 سینس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، کسی سے سیکھنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وحی ایک ایسی علم حضوری صورت میں ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر عائد ہوتی ہے اور اس کو وہ علم آ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کے اوپر جب وحی نازل ہوتی رہتی ہے تو نبی وحی کی تمام صورتوں سے واقف رہتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کو خود یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہے وہ وحی کو بلا سکے، بلکہ اس کا اختیار پروردگار عالم کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے وحی کو نازل کرتا ہے. نبی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ وحی وہ جب چاہے جب اس کو نازل کرا لے. اور اہم اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر یہ بات واضح نہیں ہوتی، تمام انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جتنا علم حاصل کر لیں، کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وحی کی کیفیت کس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کو انسان درک نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان وحی کو، وہ جس کے ذریعے سے نبی وحی کو حاصل کرتا ہے ان خصوصیات کے ذریعے سے. لہٰذا نبی کے لیے میں اور مختصر کر کے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے نبی کو پہچانا جا سکتا ہے، نبی کی جو خصوصیتیں ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ پہلی خصوصیت، نبی عالم ہوگا، ایک ایسا عالم جو خدا سے علم حاصل کرے گا، کسی سے علم حاصل نہیں کرے گا. دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ ایک نبی دوسرے نبی کی آ کر گواہی دے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صاحب معجزہ ہوگا، معجزے کو دکھائے گا اتمام حجت کے لیے، اس کے تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے. اور چوتھی چیز یہ کہ نبی معصوم ہوگا، صاحب عصمت ہوگا. اور پانچویں چیز یہ کہ نبی صاحب وحی ہوگا، نبی پر جو علم آئے گا، جو پیغام الہی آئے گا، وہ وحی کی صورت میں آئے گا. آج یہیں پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ، اور یہ درس نبوت یہاں پہ تمام ہوتا ہے. اب یہاں پہ درس توحید و عدل و نبوت 3 چیپٹر ہم نے یہاں پہ کلوز کیے ہیں. موقع ملے گا تو انشاءاللہ امامت و قیامت کی بحث پر ڈسکس کریں گے. یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے زحمت فرمائی، وقت دیا، درس کو سنا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھے سے لگن سے سنا ہوگا اور امتحان میں بھی کامیابی حاصل آپ کو ضرور بضرور ہوگی. ان تمام درسوں میں اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی رہی ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.